साजिश हुई है। प्राइम मिनिस्टर को हटाने की ऐसी साजिश की नहीं है। साजिश थी या नहीं? बड़ी इंटरनेशनल साजिश। हमारे जो मुल्क में महंगाई थी और आज जब हमारा टाइम था तो वो 15 से 16%, आज वो 27 से 28% पे है। ये कहते हैं कि जनाब आपको जल्दी क्यों है इलेक्शंस की, इंतजार कर लें साल की। हमें तो कोई मसला नहीं है, साल के बाद भी इलेक्शन करें तो इंशाअल्लाह जिस तरह बाय इलेक्शन में स्वीप किया था हम इलेक्शन भी जीत जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सिद्रा मीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। नाजरीन, पहले साइफर, फिर साजिश, लॉन्ग मार्च, इदारों से महाजराई और आज बिलाखिर इमरान खान साहब को मईशत की याद आ गई है। वैसे बड़ी हैरत की बात है कि इमरान खान अपने 4 साला दौर की कामयाबी और मौजूदा हुकूमत की मुआशी नाकामियां गिनवा रहे हैं। यानी कि खान साहब अपने 4 साला दौरे हुकूमत का नई हुकूमत की 6 माह की कारकर्दगी से मुवाजना कर रहे हैं। अब ये मशवरा खान साहब को किसने दे दिया है कि साजिश का एजेंडा छोड़ें, मुआशी नंबर गेम की चाल चलें। अवाम के जज्बात से खेलने की प्लानिंग चेयरमैन पीटीआई के लिए अब मुश्किल का बाइस बन रही है। कल तक आलमी साजिशों का जिक्र करने वाले, जलसों में खत लहराने वाले और इदारों पर हमले करने वाले अब मुसलसल यू टर्न ले रहे हैं। इस बदलते बयानियों को हुकूमती रहनुमा अच्छे से समझते हैं, इसलिए हुकूमत इमरान खान से मुज़ाकरात का ऑप्शन भी बंद कर चुकी है। नाज़रीन, इन सब के बावजूद पीटीआई क़यादत और उनके हिमायती इमरान खान को सही मशवरा नहीं दे रहे, क्योंकि अवाम की बेहतरी के लिए नाम पर निकाले जाने वाला ये लॉन्ग मार्च अवाम के लिए ही मुश्किल का बायस बना हुआ है। पीटीआई मार्च के बायस चिन्होट में तालीमी इदारे बंद हैं। मार्च की सिक्योरिटी के लिए कई रास्तों को कई जगहों से बंद किया गया है, जिससे शहर भर के अवाम परेशानी में मुब्तला हैं। इन गैर जिम्मेदाराना इकदामात के साथ साथ मंडी बहाउद्दीन में तो इस फ्लॉप शो को कामयाब साबित करने के लिए खूब रकम भी बांटी जा रही है। पंडाल भरने के लिए खवातीन को पैसों का लालच देकर लाया जा रहा है और पीटीआई रहनुमा की जलसे में आने वाली खवातीन को 2-2 हज़ार रुपए बांटने की वीडियो भी सामने आ चुकी है। यही नहीं, पंजाब पुलिस तो पीटीआई सपोर्टर से भी आगे निकल चुकी है। सराय आलमगीर पुलिस ने मार्च को कामयाब बनाने के लिए पार्टी कारकुनान को पीछे छोड़ा। पुलिस अफसर शुरका का लहू गरमाने के लिए ढोलची लेकर पंडाल पहुंच गए हैं। अब नाजरीन, वजीराबाद में जो हुआ उसके बाद बनता तो ये था कि पीटीआई की सपोर्टर जमातें सड़कों पर आने की बजाय मुज़ाकरात का मशवरा देती, लेकिन इसके बरक्स शेख रशीद साहब लॉन्ग मार्च के रावलपिंडी में इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। इमरान खान से हकीकी लॉन्ग मार्च का हम कमेटी चौक में इस्तकबाल करेंगे और जुमे के दिन 18 नवंबर को 2 बजे इंतजामात को आखिरी शक्ल देने के लिए मैंने हंगामी तौर पर तमाम फोकल पर्सन्स की मीटिंग बुलाई है और हम लाल हवेली को ही हकीकी लॉन्ग मार्च का एक हंगामी कैंप ऑफिस बनाएंगे। सीनियर सियासतदान खान साहब के साथ हैं, लीगल टीम खान साहब को मशवरे दे रही है। अब होना तो ये चाहिए था कि पीटीआई क़यादत को लॉन्ग मार्च के बजाय अदालतों में ज़ेर समात केसेस पर अपनी तवज्जो देनी चाहिए थी, जो उनके सियासी मुस्तकबिल के लिए खतरा बन सकते हैं। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में नोटिस जारी किए हैं। दूसरी तरफ सहाफ़ी अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अरशद शरीफ के हाथ और कलाई पर मौजूद जख्म मज़ाहमत की अलामत हैं। उनके हाथ पर मौजूद जख्म मज़ाहमत की निशानदही करते हैं। रिपोर्ट में लाश पर तशद्दुद और जिस्म की हड्डियां टूटने का जिक्र नहीं है। मजमूई तौर पर लाश पर 12 जख्म के निशानात हैं। अरशद शरीफ को 3 फुट के फासले से निशाना बनाया गया। पहली गोली गर्दन में 3 फुट की दूरी से लगी, जबकि दूसरी गोली उनको 6 फुट के फासले से सर पर लगी। 5 जख्म पहले पोस्टमार्टम की वजह से रिपोर्ट में सामने आए हैं और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने फैसल वाडा और मुराद सईद को तलब कर लिया है। दोनों 21 नवंबर को एफआईए हेडक्वार्टर्स में तलब किए गए हैं। नाज़रीन, आज इन तमाम अहम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज भट्ट साहबा मौजूद हैं। तज्जिए के लिए हमारे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद होंगे, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। शुएब शाहीन साहब, सियासी मामलात की जानिब जानने से पहले मैं आपसे अरशद शरीफ साहब के मामले पर बात करूंगी। ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, इसमें फैसल वाडा साहब को और मुराद सईद साहब को तलब किया गया है। फैसल वाडा साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि अरशद शरीफ की जो शहादत है उसके सबूत मिटाए जा चुके हैं। आपको याद होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब तक की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की पेशरफ्त है,
اس کو اسی سلسلے سے آگے بڑھنا چاہیے تھا, اس معاملے پر ایسے ہی تحقیقات ہونی چاہیے تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سدرا, میرا خیال ہے کہ یہ کیس جو ہے واقعی کمپلیکیٹڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جن حالات میں مرحوم ارشد شریف کو ملک چھوڑنے پہ مجبور ہونا پڑا, اس میں تو ایف آئی اے کی اپنی کارستانی شامل ہے. 15-16 ایف آئی آریں جس کے خلاف کٹ گئیں, جس کو اپنی زندگی میں ہی اپنی موت کا ڈر خوف تھا اور جس کو پتا تھا کہ اس کو کسی نہ کسی طرح قتل کر دیا جائے گا, اس نے ہیلپ مانگی, انصاف مانگا, چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا, پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط لکھا, کورٹ میں گیا. وہ میرے پاس بھی کئی دفعہ ہماری ملاقات ہوئی صدر اسلام آباد ہائی کورٹ کے آفس میں, اور کورٹ میں بھی وہ آیا. تو بہرحال حالات واقعات نے اس کو مجبور کیا, وہ ملک چھوڑنے پہ چلا گیا, پھر یو اے ای میں گیا, وہاں سے مجبور ہوا. بہرحال یو کے کی گورنمنٹ نے بھی اس کو نہیں دیا ویزا, اور فائنلی وہ کینیا میں گیا, وہاں تشدد کر کے ان کے اوپر شہادت ہوئی. اب دیکھیں یہ شہادت وہاں ہوئی ہے, معاملات اس کے سارے فیکٹس جو ہیں وہ یہاں سے لیڈ کر رہے ہیں اس کو کہ کون اس میں ملوث ہے. ایسی ایف آئی اے کی کوئی بھی فائنڈنگز ہوگی, نہ تو ان کے گھر والے اس سے مطمئن ہوں گے, نہ عوام نہ پبلک مطمئن ہوگی. میرا نہیں خیال کہ یہ کسی فائنڈنگز کے نتیجے میں کوئی فائنڈنگز ایسی ہوگی جس کو کوئی سپریم کورٹ کا ایکسپٹ کرے گا. کمیشن چاہتی ہیں اس معاملے پر, تو آپ چونکہ قانونی معاملات پر بھی اچھی نظر رکھتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کا کمیشن بن جانا چاہیے اگر اہل خانہ یہ فریاد کر رہے ہیں تو؟ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کمیشن, بلکہ میں نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ اس میں قاضی فائز صاحب جن کو کمیشن کی سربراہی کا تجربہ بھی ہے اور سینئر پیونی جج بھی ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک سربراہی کی تھی جو کوئٹہ میں ہمارے 57 کے قریب وکلا شہید ہوئے تھے, اور وہ پوری تحقیق کر کے اور تحقیقاتی رپورٹ ہم نے اس کو پبلش بھی کرائی تھی, کورٹ آرڈر کا حصہ بھی بنوایا تھا. اور دوسری رپورٹ جو ہے وہ میمو گیٹ کے سلسلے میں وہ بھی اس جوڈیشل کمیشن کی سربراہی کر رہے تھے. میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں بنایا جانے والا جو جوڈیشل کمیشن ہے, اور جس کی معاونت کے لیے آئی ٹی کے ایکسپرٹس, جس کی معاونت کے لیے ایف آئی اے, انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ, اور اس کے ساتھ ساتھ فورینزک کے ایکسپرٹ اور انٹرنیشنل لیول کے جو انویسٹیگیشن کے ایکسپرٹس ہیں, ان کو جب تک ساتھ نہیں رکھا جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ہم پازیٹیو رپورٹ لینے کی پوزیشن میں ہوں گے. شعیب شاہین صاحب, اس معاملے کے اوپر آپ نے تبصرہ کیا ہے, آگے بڑھتے ہیں. ہنا صاحبہ, آج میں جو حالیہ بیانات ہیں خان صاحب کے, ان پر آپ سے جواب لوں گی. خان صاحب کو آج بلاخر معیشت کی یاد آئی ہے, وہ اپنی حکومت کی کامیابیاں گنوا رہے ہیں, اور آپ کی حکومت نے ابھی تک کیا کچھ کیا ہے وہ یہ بھی بتا رہے ہیں. آپ لوگوں نے تو بڑا ظلم کر دیا میڈم, ایک کامیاب حکومت کو گرا دیا, اچھے سے پاکستان چل رہا تھا, معیشت درست سمت کی جانب جا رہی تھی, یہ کیا کر دیا آپ لوگوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سدرا, میں شعیب شاہین صاحب نے جو بات کی اس کو انڈورس کروں گی کہ بالکل جس طرح آپ کے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ کمیشن ضرور ہونا چاہیے, اور میں اس بات پہ اگری کرتی ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں کمیشن ہو. دیکھیں کسی کو بھی, کسی بھی انسان کو اس طرح کی کلیمٹی یا حادثے کی موت جو ہے, اس کی فیملی کے اوپر جتنا جو گزر رہا ہے, بچوں پہ جو گزر رہا ہوئے گا, وہ ہم سب کے لیے ایک بڑی دکھ کی بات ہے, اینڈ اسپیشلی پاکستان کے جو ہمارے صحافی ہیں. تو آئی تھنک اس کے لیے اگر ایک کمیشن کی ضرورت ہے اور اس کو ایک جسٹ اور فیئر طریقے سے لیڈ کرنا, آئی تھنک دس از ون آف دا بیسٹ تھنگز دا فیملی وی کین گیو بیک ٹو دا فیملی. دوسری بات, بالکل میں وہی کہہ رہی تھی, میں نے بھی ابھی عمران خان صاحب کی اسپیچ سنی, بلکہ میں روز سنتی ہوں, روز کوئی نہ کوئی چیز پہ ٹی وی پہ آتے ہیں, لیکن جب میں ان کو دیکھتی ہوں نا ٹی وی پہ ریسنٹلی, تو ایک انسان جو ایک ہارا ہوا ایک لوزر انسان ہوتا ہے, جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اب ہار گیا ہوں اور میں آ کے کوئی نہ کوئی بات کروں. اب دیکھیں جیسے یہ لوگ, عمران خان صاحب اور ان کے پورا گینگ آف پیپل کیا کہتا تھا کہ نواز شریف صاحب کو ہم نے مائنس کر دیا ہے, نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہو گئی ہے.
تو اچھا لگتا ہے کہ ٹی وی پہ آ کے یہ کہتے ہیں نواز شریف کے بارے میں کہ نواز شریف یہ نواز شریف وہ. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں سب سے پہلے کہ نواز شریف صاحب نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ توشہ خانے سے گھڑی چوری کریں. نواز شریف صاحب نے تو نہیں کہا تھا کہ توشہ خانے سے چیزیں چوری کر کے اپنے ایسٹس میں ڈکلیئر نہ کریں. تو یہ جو چیزیں آپ کے اوپر اگر نااہلی ہوئے گی یہ تو ہنا صاحبہ ان کا ایک پرانا بیانیہ تھا نا. اب تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی پاکستان کی سیاست لندن سے کنٹرول ہو رہی ہے. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی لندن سے کئی بار دعوت ملی تھی لیکن وہ باہر نہیں گئے. یہ بار بار لندن کے دوروں پر خان صاحب کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ ان کی بات کا مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ آج بھی گیم پلان وہیں سے بن کر آ رہا ہے. پہلی تو بات ہے لندن عمران خان صاحب کو تو نہ ہی ہم کبھی دعوت دیں گے. میں یہ اپنے قائد کے بارے میں 100% کہہ سکتی ہوں, نہ ہی وہ ان سے بات کریں گے, نہ ہی ان کو کوئی کبھی دعوت دیں گے. پہلی بات. دوسری بات, پی ایم ایل این کے قائد محمد نواز شریف صاحب ہیں, بالکل وہ جہاں بھی ہوئیں گے وہیں سے ڈیسیجنز ہوتی ہیں. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آرمی چیف والے معاملے پر بھی آرمی چیف کی تعیناتی پرائم منسٹر کی ہے. ٹھیک ہے, مشاورت تو بڑے میاں صاحب سے ہوئی ہوگی نا. دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا, آپ نے خواجہ صاحب کا انٹرویو بڑا کلیئرلی دیکھا, انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہوا. ان کی بات کو میں بھی مانتی ہوں, آپ بھی آئی ایم شور مانتی ہوئیں گی. تو یہ پرائم منسٹر کا استحقاق ہے, وہ جس کو ڈیسائیڈ کرے. اور جہاں تک مجھے پتا ہے سینئر ترین جو سارے لوگ میرٹ پہ ہوتے ہیں اور موسٹ سینئر ول بی چوزن. تو اس کو دیکھیں عمران خان صاحب روز آ کے اس کے اوپر سیاست کیوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ میں اداروں کو بلیک میل کروں, میں اداروں کے اوپر انہی سے شروع ہوا تھا نا کہ جب ان کو ایک آئینی طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس کی ذرا یہ جو بھی معیشت کی بات کریں گے. لیکن ہنا صاحبہ وہ میرٹ کی بھی تو بات کر رہے ہیں نا, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آرمی چیف میرٹ پر تعینات ہوں. دیکھیں آرمی چیف بالکل میرٹ پہ تعینات ہوئے گا. جتنے بھی لوگ اس عہدے پہ پہنچتے ہیں نا اینڈ پہ, وہ سب میرٹ پہ ہی ہوتے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب چھوڑ دیں, یہ شہباز شریف صاحب کا استحقاق ہے. ہی ول ڈیسائیڈ اینڈ آل دا پیپل ہو نیمز آر دیئر آر آن میرٹ. ون سیکنڈ چیز, عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ سے آئینی طریقے سے گھر بھیجا گیا کیونکہ انہوں نے معیشت کو تباہ و برباد کیا تھا. 2018 میں 5.8 جی ڈی پی ہم چھوڑ کے گئے تھے. پاکستان ایشین ٹائیگرز میں جا رہا تھا. ایک سپیکولیشن تھی کہ 2025 میں پاکستان. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب میری حکومت کو گرایا گیا تو جو معیشت کی گروتھ تھی وہ 6 پوائنٹ تھی. نہیں, عمران خان صاحب کے ٹائم پہ ہنا صاحبہ جیسے آپ دعویٰ کر رہی ہیں اس طرح سے ان کا بھی حق ہے یہ دعویٰ کرنا. میں ذرا قادر مندوخیل صاحب کو بھی انٹروڈیوس کروا لوں. چلے آپ کے اتحادی بھی آگئے ہیں, آپ کے اتحادی بھی آگئے ہیں. قادر مندوخیل صاحب, جی ڈی پی مائنس پہ چلا گیا تھا, اس کے بعد 2 پہ چلا گیا تھا. ہمارے سے کم نہیں تھا جب ان نے 3.5 سال چھوڑا ہے. قادر مندوخیل صاحب, خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ آرمی چیف کے لیے کوئی فیورٹ نہیں ہے, یہ فیصلہ میرٹ پر ہوگا. بلاول صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے, آئینی طریقے سے اس تعیناتی کا فیصلہ ہونا چاہیے. سر بلا شبہ یہ ایک آئینی طریقہ ہے, اس پر مشاورت تو ہوئی ہوگی نا اتحادی حکومت سے, یا اتنی اہم تعیناتی کے لیے, اتنے اہم عہدے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی تو کچھ نظریہ ہوگا نا سر؟ سدرا صاحبہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ 2019 میں پی ٹی آئی نے آرمی ایکٹ 1952 میں ترامیم قومی اسمبلی میں پیش کی ہے, اور اس وقت پیپلز پارٹی, نون لیگ اور تمام پارٹیوں نے ان کی حمایت کی ہے. حمایت اس بات پہ نہیں کی ہے کہ کن کو آرمی چیف بنایا جائے یا کن کو ایکسٹینشن دی جائے. حمایت صرف ایک پوائنٹ پہ کیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جس کو چاہے آرمی چیف یا ایکسٹینشن دے یا نیا اپوائنٹمنٹ کر لے. تو یہ تو پی ٹی آئی کا اپنا لایا گیا ترامیم ہے جس میں تمام پارٹی متفق تھے. آج عمران نیازی صاحب کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ چور ہے, یہ بے ایمان ہے, پتہ نہیں کیا کیا ملغزات سے جو ہے نا وہ کرتا ہے موجودہ حکومت کو. تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں سے تو آپ اس وقت بریکٹ میں لکھ دیتے کہ عمران نیازی وزیر اعظم ہوگا تو اس کے پاس اختیار ہوگا, تو پھر ہم ووٹ ہی نہ دیتے. ہم نے تو ووٹ وزیر اعظم پاکستان کے لیے دیے, اور ہمیں تو پتہ تھا کہ یہ ہوا کا بلبلہ جو ہے نا وہ آیا اور ہوا میں جائے گا, پتہ نہیں ہوگا. وہی اسمبلی ہے 2018 یہ تو خان صاحب کی بات ہے نا. میرے سوال کا مقصد آپ سے یہ تھا کہ اتنی بڑی تعیناتی, اتنا اہم عہدہ, وقت چونکہ اب بڑا کم رہ گیا ہے,
تو خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نام فیوریٹ نہیں ہے, میرٹ پر تعیناتی ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرٹ پر تعیناتی ہوگی, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس معاملے کو جلدی نمٹ جانا چاہیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے؟ آپ ایسا کریں, ہم ایک ڈیڈ لائن دے دیں موجودہ حکومت کو, سدرا صاحبہ, کہ سر میں تھوڑی دے سکتی ہوں. آپ آرمی چیف منتقل نہیں, تو آپ کا سوال کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کے پاس اختیار ہے, وہ وزیر اعظم اس وقت پہلے عمران نیازی صاحب تھے, آج شہباز شریف صاحب ہے, کل کوئی اور ہوگا. اب وزیر اعظم کی یہ صوابدید ہے کہ وہ سدرا صاحبہ سے مشورہ کرے. سر میری کیا مجال اس معاملے کے اوپر مشورہ کرنے کی؟ سر یہ تو ایک پولیٹیکل پریشر ہے نا جو سیاستدان کریٹ کر رہے ہیں. سوال آپ ہی لے کے بیٹھے ہوئے اور سیاستدان تو ہم خاموش بیٹھے ہیں. میں نے تو ایک جملے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. سر میں تو صرف سوال کر سکتی ہوں, مشورہ کرنے کا حق میرے پاس نہیں ہے. آپ تھوڑا سا حوصلہ تو رکھیں نا میرے جواب. جی کہیے سر. میں کہہ رہا ہوں وزیر اعظم پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ وہ ہنا بٹ صاحبہ سے مشورہ کرے, مندوخیل سے کرے, شعیب شاہین سے کرے, کسی سے کرے نہ کرے. وہ اپنے بڑے بھائی سے کرے, وہ اپنے بچوں سے کرے, وہ اپنے بیٹے سے کرے, اتحادیوں سے کر لیں, اپوزیشن سے کرے, وہ اتحادیوں سے کرے, کسی سے کرے یا نہ کرے. دونوں صورت میں اس فرد واحد کو پاکستان کے آئین نے آرمی ایکٹ 1952 کے تحت اختیار دیا ہوا ہے. اب آپ دائیں بائیں اگر کھیل رہی ہے, فلاں سے مشورہ کیے, فلاں سے نہیں کیا, فلاں سے, بھائی جب ایک قادر مندوخیل صاحب, آپ قانونی معاملات کو بڑے اچھے آئینی طریقے سے سمجھتے ہیں. سر میرا آپ سے سوال کرنے کا ایک سادہ سا مقصد ہے, یہ وزیر اعظم کی صوابدید ہے, وزیر اعظم کا اختیار ہے, لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں, میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا وزیر اعظم کی یہ صوابدید ہے کہ پاکستان کی سیاسی عدم استحکام کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ تھوڑا جلدی ہو جائے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ کہ فیصلہ ضروری اور سر میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. 29 نومبر کو لاسٹ ڈیٹ ہے. 29 نومبر کی صبح, 28 نومبر کی آج صبح, آج شام فیصلہ کر سکتا ہے. اس کے لیے آئین میں کوئی پابندی نہیں ہے. میرے سینئر محترم شعیب شاہین صاحب بیٹھے ہوئے, کوئی قطغن نہیں ہے, نہ مشورے کی قطغن ہے, ایون کہ یہ بھی قطغن نہیں ہے کہ وہ عمران نیازی صاحب سے مشورہ کر لے. وزیر اعظم کا اختیار ہے. مگر عمران نیازی صاحب اگر اسمبلی میں ہوتے تو مجھے پورا یقین ہے کہ وزیر اعظم صاحب چونکہ ایک ملنسار آدمی ہے, وہ سب سے مشورہ کرتا. مگر ڈی چوک پہ کنٹینر پہ چڑھ کے گالی گلوچ والے سے تو میں مشورہ نہیں کروں گا. وزیر اعظم صاحب تو بڑی ہستی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ شعیب شاہین سے نے جو بات کی تھی کہ کمیشن بننا چاہیے سپریم کورٹ کی جج کے اوپر, اب دونوں وکلا کا ایک آرگومنٹ ہے جو آپ کے سننے والے وہ فیصلہ کریں گے. آپ مجھے بتاؤ کہ سپریم کورٹ کسی وزیر اعظم, وزیر خارجہ, وزیر قانون, وزیر فلانا یا اپوزیشن لیڈر کے کسی ایڈوائس کا وہ محتاج نہیں ہے چیف جسٹس صاحب کہ وہ کمیشن مان لیں. نمبر ایک بات. دوسری بات, جو فرمائشی پروگرام شعیب شاہین صاحب محترم میرے فرما رہے ہیں کہ بھائی وہ فائز عیسیٰ صاحب کون ہے, فائز عیسیٰ صاحب میرے شہر کا رہنے والا ہے, ہمارے لیے اس کی بڑی عزت ہے, مگر آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے یہ شرط نہیں رکھ سکتے. یہ دوسرا معاملہ. تیسرا جواب یہ انہوں نے شرط نہیں رکھی تھی, انہوں نے کہا ان کی یہ ذاتی رائے ایسا ہو جانا چاہیے. ہنا صاحبہ نے بھی اس پر اتفاق کیا تھا. میں آپ کے نالج کے لیے بتا رہی ہوں کہ ہنا صاحبہ نے بھی اتفاق کیا تھا. جب یہ وزیر اعظم کا مشورے کا محتاج نہیں ہے تو وہ شعیب شاہین صاحب اور میری بات کی کیا مجال ہے کہ ہم یہ شرط رکھیں یا مثال میں دیں. تیسری بات سن لیں, آخری بات, کہ سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن اس حوالے سے خاص طور پہ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بالکل کام نہیں کر سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, شعیب شاہین صاحب مجھے غلط قرار دے, مجھے بتا دے اپنے آرگومنٹس میں, یہ کمیشن ہوگی ایک سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی جج کی, اور اس کا جوڈیشن ہے پاکستان. وہ پاکستان سے باہر کینیا کے نہ صدر کو خط لکھ سکتا ہے, نہ اس کی پولیس کی آئی جی سے بات کر سکتا ہے, نہ کسی وزیر سے کر سکتا ہے, نہ خود جا سکتا ہے. یہ صرف ان کی جو ٹیریٹری ہے وہ پاکستان کی ہے. میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے پہلی دن اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا کہ ہم تحقیقات کا اعلان کرتے ہیں. آپ یہ کر دے کہ ارشد شریف صاحب کی والدہ سے پوچھیں اور ان کو یہ کرے کہ آپ پاکستان میں کون سے آفیسر کے اوپر آپ کا اعتبار ہے, ان کا نام بتا دے, اور جو لوگ جائے. اور آلریڈی یہ کمیشن کام کر رہی ہے. میرے اطلاع کے مطابق جو نیوز بتا رہے وہ دبئی پہنچ چکی ہے, وہ جا کے کینیا کا
دورہ کر چکی ہے, ہر چیز کر چکی ہے. تو یہ جو کمیشن ہے وہ باختیار ہے پورے دنیا میں. سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا جج جو نا, سوال تو مجھے اب شعیب شاہین صاحب سے کرنا تھا, لیکن آپ نے ہی بہت سارے سوالات اٹھا دیے. آپ کی ہی باتوں کا جواب میں شعیب شاہین صاحب سے لوں گی. شعیب شاہین صاحب, بڑی تسلی سے آپ نے عبدالقادر مندوخیل صاحب کی تمام باتیں سنی تھی, جو سوالات انہوں نے ریز کیے ہیں ان کا بھی جواب دیجیے گا. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اگر اسمبلی کے اندر بیٹھ کر یہ والی بات کرتے کہ آرمی چیف کی تعیناتی پر ان سے مشورہ ہو تو وزیر اعظم بڑے دل کے ساتھ ان سے یہ مشورہ کرتے, لیکن چوک چوراہوں پر, ڈی چوک پر ان سے اس بات پر کوئی مشورہ نہیں ہوگا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اسمبلی میں ہوتے یا نہ ہوتے, بدقسمتی سے ہماری جو ورسٹ کنڈیشن آف پولیٹیکل پولرائزیشن ہو چکی ہے یا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو چکی ہے, یہ بات تو طے ہے کہ ان کا آپس میں پھر بھی مشاورت نہیں ہونی تھی. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان کا اسمبلی کے اندر ہونا یا اسمبلی سے باہر ہونا ان کے لیے یا پرائم منسٹر صاحب کے لیے کوئی اتنا میٹیریل تھا جس کی وجہ سے وہ ان سے مشاورت نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے. کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ پولرائزیشن کا نتیجہ ہے یا ایک دوسرے کے اوپر مسٹرسٹ ہے, جس کی وجہ سے نہ تو مذاکرات ہو رہے مشاورت ہو. دوسری بات, لیکن میرے نالج کے لیے یہ بتا دیجیے گا شعیب شاہین صاحب کہ کیا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر خان صاحب اسمبلی کے اندر بیٹھ کر اس چیز کے اوپر بات کرنا چاہتے, مشورہ کرنا چاہتے, تو پھر اس کے اوپر یہ گنجائش ہوتی؟ جی میں سن پا رہی ہوں آپ کو. ہیلو شعیب شاہین صاحب, کیا آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی میڈم, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. چلیں, جب تک یہ آڈیو والا ایشو ریزالو ہوتا ہے میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گی تب تک. اچھا ہنا صاحبہ, یہ جو آج صاحب کے بیان ہے, خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھایا تھا کہ ان سے ملک ہینڈل نہیں ہوگا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ہینڈلرز کو بھی یہ سمجھایا تھا کہ یہ اگر سازش کامیاب ہونے دی گئی تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, اور ایسی صورت میں سے ہمیں جو بھی نکالے گا وہ اس کی قیمت مانگے گا, ہماری نیشنل سیکیورٹی کے اثاثوں کے پیچھے جائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ امریکہ تو یہ پالیسی رکھتا ہے, وہ تو یہ کہتا ہے کہ there is no free lunch. تو آج ہی خان صاحب نے جو بیان دیا اس کے اوپر کیا رد عمل دیں گے آپ؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل عمران خان صاحب اپنے 3.5-4 سال کی جو پرفارمنس ہے وہ ہمارے 6 منتھ کی پرفارمنس سے کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ اگر ہم ان دا لاسٹ 4.5 years دیکھیں تو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اکانومی, ان کے 3.5-4 سال میں ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے بالکل پاکستان ڈیفالٹ کرنے کی نہج تک پہنچ گیا. 2018 میں ہم جو جی ڈی پی 5.8 چھوڑ کے گئے, ان کے ٹائم میں آفٹر 4.5 years مہنگائی بھی بہت زیادہ تھی. اوور آل ان کی پالیسیز اکانومی کو تباہ و برباد کر دی, اور یہ عمران خان صاحب کا خود بیان ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا تھا, تو یہ ان کی غلط پالیسیز کی وجہ. دوسری بات, فارن ریلیشن, انہوں نے ہمارے فارن, آپ نے دیکھا کہ کس طرح عمران خان صاحب نے کہا, آڈیو لیک بھی آئی کہ سائفر پہ کھیلتے ہیں, اور پھر ایک طرف ان کی یہ جس خطرناک پلاننگ کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ حالات اس لیے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کی نہج تک پہنچ جاتا, پھر اس صورت سے جو بھی ہمیں نکالتا وہ اس کی قیمت مانگتا. یہ جس پلاننگ کی وہ بات کر رہے ہیں, 4 years عمران خان نے ملک کو اس پوائنٹ پہ پہنچا دیا کہ وہ ڈیفالٹ, خدا نہ خواستہ ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو جاتا. عمران خان نے ہمارے فارن ریلیشنز کو تباہ و برباد کر دیا. ہماری نیشنل سیکیورٹی کو, جس طرح عمران خان نے اپنے سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے سائفر کو یوز کیا, یہ کہہ کے کہ امریکی سازش, اور کل ہم نے دیکھا کہ فائنینشیل ٹائمز میں ان کا انٹرویو آیا, انہوں نے کہا کہ اٹس بیہائنڈ می. تو ہم نے جس طرح انہوں نے جس طرح اداروں کو اٹیک کیا, انہوں نے ٹی وی پہ آ کے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کیا, میر صادق, میر جعفر کا, اور رات کو پتہ چلتا تھا کہ جا کے اداروں کے انہی لوگوں سے ملتے تھے. اور اگر ہم ان چیزوں پہ انالیسس کریں, اکانومی انہوں نے ڈیفالٹ تک لے گئے, فارن ریلیشن ان نے ملک کے ساری کنٹریز کے ساتھ تباہ و برباد کی ہے, سیکیورٹی انہوں نے ملک کی اب سب اداروں پہ اٹیک کیا, الیکشن کمشنر پہ اٹیک کیا, الیکشن کمیشن پہ اٹیک کیا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک کیا,
اور پھر ہم اس کو دیکھیں کہ انہوں نے ملک کے اندر فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کی, خونی مارچ کرنے کی کوشش کی. ہمارے جرنلسٹ ان کی وجہ سے بڑے جو ہے, صدف میری بڑی آنریبل آپ کی بھی جرنلسٹ ہماری تھی, کس طرح انہوں نے ان کی وجہ سے, ان کے فتنہ فساد کی وجہ سے اپنی جان کوئی. اور اسی طرح ایک اگر ہم آپشن دیکھیں کہ انہوں نے توشہ خانہ میں چوری کی, انہوں نے اپنے ایسٹس میں ڈکلیئر نہیں کیا وہ جو چوری کر کے انہیں توشہ خانہ سے چیزیں چوری کی. اسی طرح فارن فنڈڈ پیسے انہوں نے لے کے ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی. تو کہیں بھی مجھے نہیں لگتا شہباز شریف صاحب شاید بالکل ایک ہی از a politician who says that okay he invites everyone to talk, but ایک شعیب شاہین صاحب کی میں بات بالکل مانتی ہوں, پولرائزیشن ہے, لیکن شہباز شریف لیکن وہ اب تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے, اپنا فیس سیونگ ہوگی, کسی چیز پر بات ہی نہیں ہوگی. اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا, حالانکہ سیاست میں سیاستدان خود ہی کہتے ہیں کہ بات چیت کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے. میری بات سنیں سدرا, وہ بندہ جو ملک کے اندر انتشار پھیلاتا ہے, وہ بندہ جو ملک کے اندر انارکی پھیلاتا ہے, وہ بندہ جو اداروں کو آ کے میر جعفر میر صادق کہتا ہے, وہ بندہ جس نے اکانومی کو تباہ کر دیا, وہ بندہ سیاست میں بھی تو ہے نا, وہ بندہ جو سیکیورٹی تھریٹ ہے اس ملک کے لیے, بالکل اس کے ساتھ کوئی بھی بات چیت نہیں ہونی چاہیے. اچھا خان صاحب, اگر اپنا رویہ تھوڑا بدل لیں, آئی مین وہ اپولوجیٹک رویہ تھوڑا اپنا لیں, تو پھر بات چیت ہوگی ان کے ساتھ. دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوئے گی, کیونکہ وہ یوٹرن ماسٹر ہیں اور منافق انسان ہیں, وہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں, ان کی کوئی بات کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے. وہ خود آتے ہیں, ایک دن کہتے ہیں کہ سائفر کے اوپر کھیلتے ہیں, اگلے دن آ کے اپنے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ امریکی سازش ہو گئی, پھر اگلے دن کہتے ہیں کہ فائنینشل ٹائمز کو کہ آئی ایم بیہائنڈ اٹ, اور آج پھر ان نے زمان پاک میں لوگوں کو بلایا اور اپنے لوگوں کو کہا پھر امریکی سازش پہ کھیلو. یعنی کہ ایک بندہ جو منافق انسان ہو, جو جھوٹ بولتا ہو, جس کے لیے ملک کی کوئی حکومت کے اوپر کسی قسم کا اس کا کوئی پریشر نہیں ہے. عبدالقادر مندوخیل صاحب, اب لانگ مارچ چونکہ پھر سے شروع ہو رہا ہے, شیخ رشید صاحب استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں. جی مس سدرا, آپ نے ٹائم کنٹریبیوشن صحیح نہیں کیا. ٹائم کی ڈسٹریبیوشن ایسی ہونی چاہیے جو سب کو اتنا ہی موقع ملے. چلیں آپ کے دوست, کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کے دوست عبدالقادر مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے سوال کروں, تو سوال تو میں آپ سے پہلے کر چکی ہوں سر, آپ اس کا جواب دے دیں. ہاں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر خان صاحب قومی اسمبلی میں ہوتے ہوئے اپوزیشن کرتے اور آرمی چیف کے معاملے کے اوپر مشاورت کرنا چاہتے, تو کیا آئین اور قانون ان کو یہ اختیار دیتا؟ کیا آرمی چیف کے معاملے پر اس صورت میں مشاورت ہو پاتی ان سے؟ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ جی جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں, جہاں تک آئین اور قانون کی بات ہے, مندوخیل صاحب نے جو کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. جو تینوں پارٹیز نے مشاورت کر کے جو لا بنایا تھا اس کے اوپر ایسی کوئی کمپلشن نہیں ہے. جیسے چیئرمین نیب کو بنانے کے لیے ہوتا ہے, جیسے اپوزیشن لیڈر کو بنانے کا, پرائم منسٹر کو بنانے کا ہوتا ہے انٹرم پیریڈ کے لیے, یا چیف الیکشن کمشنر کا ہے, قانون میں ایسی نہیں ہے. لیکن میں اس بات کا مطالبہ ضرور کرتا ہوں کہ جو کہ مندوخیل صاحب نے بھی پہلے کیا ہوا ہے, آپ ہی کے شاید کسی پروگرام میں, کہ اس جھنجھٹ کو مکانے کے لیے اس کا بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ اس میں چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کے مطابق سینئر موسٹ کا ایک اس میں نام آ جانا چاہیے. جو بھی سینئر موسٹ ہو اس کا ٹائم بے شک 3 سال کے بجائے آپ 2 سال کرتے ہیں, 1 سال کرتے ہیں. ٹینیور پوسٹ ہو, جو سینئر موسٹ ہو اس کو ٹائم دیں, اور اس کے بعد سب کو پتا ہو کہ فلاں زمانے میں فلاں صاحب نے یہ بننا ہے, اور اس کے بعد اس کا ٹائم ہو, نو ایکسٹینشن فار ایور ان لائف, اور کوئی اس کے لیے یہ ضروری نہ ہو. اور تاکہ یہ جو خرابی ہے نا, ہماری ڈسکریشن جو ایکسرسائز ہوتی ہے, یہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ ہوگی, پھر تو ہم کہیں گے کہ میرٹ کی اپوائنٹمنٹ ضیاء-ال-حق صاحب کی بھی ہوئی, میرٹ کی اپوائنٹمنٹ شعیب شاہین صاحب کی بھی ہوئی. واٹ از دی ڈیفینیشن آف میرٹ؟ کیا میرٹ سینیورٹی کی بنیاد پر ہوتا ہے سر؟ میں ایک بات کر رہا ہوں نا, ایک ہے میرٹ, ایک ہے سینیورٹی. میرٹ پہ تو ہر بندہ آئے گا جو بھی اپوائنٹ ہوگا, میرٹ کی کوئی کنسیڈریشن ہوتی ہے نا کہ بیسٹ امانگ دی بیسٹ, اس کے اندر کوئی ایڈیشنل کوالٹیز ہوں. لیکن اس میرٹ کی بنیاد کو بنانے کی بجائے جس کو صرف مس یوز کیا جاتا ہے, اور ایک پولرائزیشن کے لیے اور تعلقات کی بنیاد پر یہ بات کی جاتی ہے, اس کا بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ آپ سینئر موسٹ کو لگائیں. سب اچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ادارے کا سربراہ ہوگا, اس کا وہ کہیں کسی پارٹی کا نہیں ہوگا اور کسی خاص قسم کے گروپ کا نہیں ہوگا, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو پولیٹیکل مینورنگ ہوتی ہے اس سے ہم بچ جائیں گے.
اور اس کا ٹینیور بے شک کم کر دیا جائے اور یہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر دی جائے. اور ایک دو اور بات جو مندوخیل صاحب نے فرمایا تھا کہ جی انویسٹیگیشن جو ایف آئی اے وغیرہ لوگ کر رہے ہیں, دیکھیں ایف آئی اے سے تنگ آ کر کے تو اس نے ملک چھوڑا تھا, جس کو کہتے ہیں نا نو ون کین بی اے جج آف ہز اون کاز. کوئی شخص خود اپنی کاز کو تو نہیں آگے لے سکتا, اور جو اس کی فیملی تھی اس کو اتنے عرصے تک اس جو ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دی گئی. تو اس سے جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہوگا وہ امپارشل ہوگا, وہ کسی کے انفلوئنس میں نہیں ہوگا, وہ بہتر فیصلہ کرے گا. ہاں البتہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے بی بی شہید کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے ٹیم آئی تھی اور وہ انویسٹیگیشن بنی, اس طرح کی یا تو یونائٹڈ نیشنز لیول پہ یا اسکاٹ لینڈ یارڈ کی کوئی ٹیم بنائے اور وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کرے اور وہ اس پہ انویسٹیگیشن کرے, کیونکہ یہ تو طے ہو گیا ہے. آپ کا موقف آ گیا. ود ڈیو ریسپیکٹ اب مجھے عبدالقادر مندوخیل صاحب سے بھی سوال کر لوں, انہوں نے اپنی باری پہ آپ سے سوال کرنے کی اجازت دی تھی. اچھا مندوخیل صاحب, ایک تو یہ جو لانگ مارچ دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے, میرا کنسرن ہے اس پر آپ سے سوال کروں. شیخ رشید صاحب راولپنڈی میں استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ اب گھر گھر میں پہنچایا جانا چاہیے. پرویز الہی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے, پنجاب کی حکومت ویسے ہی ان کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ لانگ مارچ دوبارہ سے پریشر بلڈ اپ کر سکتا ہے حکومت کے اوپر؟ سدرا صاحبہ, پہلے تو یہ لانگ مارچ کا نام بدل دے. لانگ مارچ تو وہ تھا جو پیپلز پارٹی نے پاکستان کیا دنیا کی تاریخ کا لانگ مارچ نکالا تھا, جہاں 10 دن 10 رات میں ہمارے چیئرمین بلاول صاحب سمیت ہم نے سڑکوں پہ ٹینٹ سٹی میں ہم نے راتیں گزاری ہے. یہ کون سا لانگ مارچ ہے؟ یہ تو شہر شہر آپ چوک چوک گلی گلی آپ جلسہ تو کہہ سکتے ہو, کارنر میٹنگ تو کہہ سکتے ہو, خالی کنٹینر جاتا ہے اگلے شہر کی چوک میں. ابھی شیخ رشید صاحب کسی چوک پہ انتظار کر رہے ہیں, تو یہ لانگ مارچ تو یہ ہوتا ہے ہم کراچی سے روانہ ہو گئے اور ڈی چوک پہ ہم نے ختم کر لیا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ شیخ رشید صاحب کو میں تو کس سے پوچھوں آپ کے پروگرام میں, چلو شعیب شاہین صاحب سے پوچھوں, تھوڑی بہت ہمدردی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی, کہ یہ شخص کون ہے یہ آدمی؟ یہ ایک 2500 ووٹ لینے والا, وہ تحریک انصاف اس کے حق میں کینڈیڈیٹ بھی دستبردار کرتا ہے اور اس کا سب سے بڑی وزارت یعنی وزارت داخلہ بھی دیتا ہے, اور پھر اس کی بھائی کی پی ٹی آئی کے ٹکٹ دیتا ہے, اور وہ تحریک انصاف کا ترجمان بھی بنا ہوا ہے جبکہ تحریک انصاف سے تعلق نہیں ان کا. تو یہ شخص کون ہے؟ یہ وہی ہے گیٹ نمبر 4 کا کنڈی کھولنے اور بند کرنے والا, وہ یہ شیدہ ٹھلی کے نام سے, مخبر کے نام سے مشہور ہے. اس شخص کی کیا اوقات ہے ان کی باتوں کا؟ آپ ایک بڑے سیاستدان ہیں عبدالقادر مندوخیل صاحب, اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی آپ کے منہ سے. 2% کا آدمی رہے گا سر, اس قسم کی باتیں معذرت کے ساتھ آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی. پیپلز پارٹی نے, آپ کے لیڈر نے کبھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی. سن لے, میں ایک چیز بتاؤں, جو شخص عزت کے قابل ہو اس کو ضرور عزت دیں. جس شخص کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہو وہ آپ اپنے ٹاک شو پر زینت بنا کے بلاول صاحب کو کیا کیا القابات نہیں دیے گئے, لیکن بلاول صاحب نے کبھی اخلاقیات کو پیچھے رکھ کر بات نہیں کی. اس بات کی گواہی تو آپ بھی دیں گے. سنو, بلاول کا جالا موجود ہے اس 2% کے آدمی کے جواب کے لیے. سر نہیں کرے اس طرح کی باتیں. جب بھی تو دے رہا ہوں, اس شخص نے جو میرے چیئرمین کے بارے میں جو بکواس ملغزات وہ کیے ہیں, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اس کی اوقات ہی نہیں کوئی, اور آج وہ درپدرہ کے ٹوکرے کر رہے, خود کہہ رہے میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں اور گیٹ نمبر 4 کے خلاف سازش کرنے والے یہ شخص ہے سب سے. اور پھر دوسری بات, آپ کہہ رہے پنڈی میں وہ استقبال کر رہا ہے, اس کا استقبال بھی دیکھ لینے کیا استقبال ہے اس کی. چلیں ہنا صاحبہ, آپ چونکہ بار بار خان صاحب کے یو ٹرن اور سائفر اور سازش کی بات بھی کر رہی تھی, مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ اس معاملے سے اب خان صاحب کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا. تو پھر اس معاملے کے اوپر اپنی پوزیشن میں حکومت کیا کر سکتی ہے, لائن آف ایکشن کیا ہے اس پر؟ دیکھیں, بالکل مریم اورنگزیب نے صحیح کہا, کیونکہ جب فائنینشیل ٹائمز کو انہوں نے کہا کہ دس سائفر کا معاملہ از بیہائنڈ می, آج پھر میں یہ سیدھی کہہ رہی ہوں کہ آج پھر انہوں نے زمان پاک میں ایک میٹنگ کی اور انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ ہم یہ بیانیہ نہیں چھوڑیں گے. تو اس وقت ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہوئے گا. دیکھیں اس وقت جو لوگ ہم کہتے ہیں کہ ان کی کلٹ فالوئنگ ہے سپوز, یا لوگ ان کی سے بیوقوف بنتے ہیں, تو میں سب سے پہلے تو اپنی عوام کو کہوں گی کہ وہ سمجھداری کا مظاہرہ کریں. ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ عمران خان صرف اپنی سیاست کے لیے, صرف اقتدار کے لیے, صرف دوبارہ
कोशिश करने के लिए कि मैं पावर में आ जाऊं, क्या कर रहा है, अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है, नेशनल सिक्योरिटी से खेल रहा है, फॉरेन रिलेशंस को तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, एक तरफ इमरान खान साहब पाकिस्तानियों से या हमारी कौम से खिताब करते हैं और दूसरी बात वो फाइनेंशियल टाइम्स से करते हैं, और जो फाइनेंशियल टाइम्स से करते हैं ना, वो बात एक्चुअली इज़ व्हाट ही मीन्स। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम इमरान खान के खातिर बेवकूफ़ ना बने, हम अपना दिमाग को 100% इस्तेमाल करें। एक बंदा जो एक मुनाफिक है, एक बंदा जो फॉरेन फंडेड फितना है, वो मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है, एनार्की फैलाने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी खूनी मार्च के हाथों हमने देखा कितने लोगों की मौत हो गई। हिना साहिबा, इसके ऊपर आपने कमेंट कर दिया। पाकिस्तान से जुड़ी कुछ बहुत अच्छी खबरें भी आ रही हैं, कुछ पॉजिटिव बातें करना भी जरूरी है और प्रोग्राम का मूड बदलना भी थोड़ा जरूरी है। नाज़रीन, बेहतरीन खारजा पॉलिसी और FATF के एक्शन प्लान पर अमल दरामद पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें ला रहा है। पहले पाकिस्तान गुज़श्ता माह 4 साल बाद FATF की ग्रे लिस्ट से निकला और आज बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज की फहरिस्त से भी बाज़ाब्ता तौर पर निकाल दिया है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पैगाम के जरिए ये खुशखबरी सुनाई है। अपने पैनल से इस पर बात करेंगे और पैनल को मैं पहले बता दूं कि अप्रिशिएटिंग वर्ड शॉर्टली कहना चाहे तो जरूर कहिएगा, वक्त कम है। हिना साहिबा, सबसे पहले आप पहले FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना और हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज की फहरिस्त से निकलना पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है ये? देखिए, आई थिंक ये बड़ा अच्छा अचीवमेंट है और इसमें बिल्कुल हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो और प्राइम मिनिस्टर और PDM की तमाम जमातें, उनका बड़ा काम है। तो आई थिंक इसको पाकिस्तान को हमें वेलकम भी करना चाहिए और इंशाल्लाह ताला हम सेलिब्रेट भी करेंगे। इससे पहले भी आपको पता है कि 2016 में हम FATF से निकले, लेकिन दरमियान में दोबारा हमारी मसले शुरू हो गए, वो भी इमरान खान की टेन्योर के टाइम पे हुए। तो हम इसको बिल्कुल बिलावल को भी इसकी मुबारकबाद देंगे। ही इज़ बिन अ एक्सीलेंट फॉरेन मिनिस्टर, ही इज़ बिन वेरी वेरी स्मार्ट इन हैंडलिंग हिज फॉरेन रिलेशनशिप एंड आल्सो द प्राइम मिनिस्टर। क्या इन मुस्बत तब्दीलियों से गैर मुल्की सरमायाकारों का पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? आप क्या समझते हैं? देखिए, यकीनन FATF से PTI की हुकूमतें 3.5 साल में नहीं निकाल सके। मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म साहब ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कोशिशों से वो निकल रहा है। हाई रिस्क जो कंट्री है उसके से निकल गया, आपका CPEC शुरू हो गया, सऊदी अरब से आपके ताल्लुकात अच्छे हो गए, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, कतर से, इन तमाम ममालिक से पाकिस्तान के अच्छे हो गए, ख़ास तौर पे IMF के वजह से। तो मैं समझ रहा हूँ जो खंदकें खोदी थी PTI की हुकूमत ने और जिस तरह वो मुल्क के 3 टुकड़े और श्रीलंका बनाने का नापाक ख्वाब देखा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा हुकूमत ने अपनी सियासत दाव पे लगा के रियासत बचाया और इंशाअल्लाह रियासत तरक्की भी करेगी। बड़ी अच्छी बात। शुएब शाहीन साहब, अब पाकिस्तान को किन मुआशी अहदाफ पर तवज्जो देनी चाहिए और इन हालात का फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम तक कैसे पहुँचाया जा सकता है? शुएब शाहीन साहब, क्या सुन पा रहे हैं आप? चले, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आप बोलिए। मुझे आपकी आवाज आ रही है, अब आ रही है आपको मेरी आवाज? जी जी। मैंने कहा कि अगर हम तासुब से बालातर होकर सोचें तो तमाम सियासी जमातों को इसका क्रेडिट और फौज को जाता है, और लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट बहरहाल PTI की गवर्नमेंट को जाता है, जिन्होंने कानून साजी भी की और इसमें से जो मैक्सिमम अहदाफ थे उन्होंने इसमें से पूरे किए और जिसके नतीजे में आज FATF से निकले। और जहां तक दूसरी बात है कि वैसे आप नहीं समझते शुएब शाहीन साहब कि बिलावल भुट्टो साहब ने खारजा पॉलिसी के ऊपर बेहतरीन अंदाज से काम किया है? देखें, हर अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने में शाह महमूद कुरैशी से लेकर बिलावल भुट्टो तक सब मुहब्बे वतन सियासतदान है और सब ने अपनी अपनी बेस्ट एफर्ट्स किए। मैं किसी को भी क्रेडिट कम या ज्यादा नहीं देना चाहता। इसमें मैं समझता हूं कि सब मुहब्बे वतन जो सियासतदान हैं जिन्होंने अपनी अपनी बेस्ट एफर्ट्स किए हैं वो अच्छी बात है। लेकिन जो आपका सवाल था कि क्या अब इसके जरिए मुल्क में सरमायाकारी आएगी, मुल्क में जब तक देखें 2 चीजें नहीं होंगी मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। एक है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो जब तक नहीं आएगी नहीं हो सकती।
दूसरी बात है कंसिस्टेंसी इन द पॉलिसीज। सही। कंसिस्टेंसी इन द पॉलिसीज तब आएगी कि जब आपकी एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आएगी। जब ये जिनको पता होगा कि ये 2-4 महीने की गवर्नमेंट है, सर तब वक्त तक कम है, ये आपके नहीं दोनों रहेगी। पॉइंट शामिल हो चुके हैं। शोएब शाहीन साहब, अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब, हिना साहिबा, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, आपका नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। आपसे मुलाकात होगी कल दोबारा, अपना ख्याल रखिए।